बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने N130 लाहौर से नवाज शरीफ की कामयाबी को दुरुस्त करार दे दिया है और डॉक्टर यास्मीन राशा साहबा की दरखास्त को खारिज कर दिया है। ये दरअसल डॉक्टर यास्मीन राशा साहबा ने नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त दायर की थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कि नवाज शरीफ गलत तरीके से, धांधली से, धोखा से, फ्रॉड से 2 नंबर तरीके से इलेक्शन जीता है, लिहाजा उसकी कामयाबी के नोटिफिकेशन को कल अदम करार दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नवाज शरीफ का नोटिफिकेशन तो बरकरार है, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशा साहबा की दरखास्त को खारिज कर दिया गया है। अच्छा, ये बात मेरे लिए बिल्कुल भी हैरान कुन नहीं है, क्योंकि ये एक ना एडमिटेड किस्म का फैक्ट है कि जिस जमात की हुकूमत होती है ना, फैसला उसकी फेवर में ही आता है। अगर जिमनी इलेक्शन हो जाए तो हमेशा हुकूमत जिमनी इलेक्शन जीत जाती है, और अगर किसी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाए तो जो हुकूमत में बैठा हुआ बंदा होता है वो चूंकि ताकत में होता है, इख्तियार में होता है, तो लिहाजा जो भी फैसला आता है वो उसकी फेवर में आता है। तो डॉक्टर साहबा की दरखास्त खारिज कर दी गई है। ये दरअसल जब 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ था, उसका जो रिजल्ट आया उसके मुताबिक N130 में नवाज शरीफ के 1,71,024 वोट गिने गए और डॉक्टर यास्मीन राशा साहबा के 1,15,043 वोट गिने गए। लेकिन चले, जो हुआ वैसा ही होना था, उसका अमकान पहले ही नजर आ रहा था। अच्छा जी, इसके अलावा बैरिस्टर गोहर अली खान साहब ने एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट दी है, बल्कि स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मैं तो हैरान हो गया कि बैरिस्टर साहब ने ये कैसी अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट दे दी है। और इस स्टेटमेंट की बुनियाद पर बैरिस्टर गोहर अली खान साहब को पार्टी से बाहर भी निकाला जा सकता है, इस बात का अमकान मौजूद है। बैरिस्टर गोहर अली खान साहब कहते हैं कि हालात बदलने के लिए मुज़ाकरात की भीख मांगता हूं। हालात बदलने के लिए मुज़ाकरात की भीख मांगता हूं। आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान साहब बारहा दफा ये कह चुके हैं कि मैं बातचीत के लिए और मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हूं और मैं ऐसा नहीं चाहता, और खास तौर पर इस हुकूमत के साथ तो मैं बिल्कुल बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि इनके पास मैंडेट कोई नहीं है, इनकी औकात कोई नहीं है, ये चोर, डाकू और लुटेरे हैं। मैं इनके साथ ना बैठने को तैयार हूं और ना बात करने को तैयार हूं। और अलीमा खान साहबा ने भी चंद दिन कबल एक बात की थी कि जो भी बंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहते हुए मुज़ाकरात की बात करता है वो ना इमरान खान के साथ मुखलस है और ना ही वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुखलस है। अगर कोई बंदा इस तरह की बात करेगा तो उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई वास्ता नहीं है। अब आप अंदाजा कर लें कि इमरान खान साहब की बहन ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, और इसके बावजूद बैरिस्टर गोहर अली खान साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बात कर दी कि मुज़ाकरात की भीख मांगता हूं। आप अंदाजा कर लें कि ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, या अलीमा खान साहबा को, इमरान खान साहब की दूसरी बहनों को, या इमरान खान साहब को कैसी लगेगी। मेरा ख्याल है कि इस सूरत हाल में अमकान है इस बात का कि इमरान खान साहब बैरिस्टर गोहर अली खान साहब को या तो पार्टी से निकाल देंगे, या कम से कम चेयरमैन का जो ओहदा उनके पास है वो उनसे वापस ले लिया जाएगा। इसके साथ साथ ख्वाजा आसफ साहब कहते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें गालियां देती है। चले जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो गालियां देने वाला रवैया है वो तो किसी भी सूरत में अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, लेकिन जहां तक बात यह है ना कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो वो बात समझ में नहीं आती। हुकूमत कभी भी अपने पांव के ऊपर या अपने सर के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारेगी, क्योंकि बातचीत करके आप क्या नतीजा निकालना चाहते हैं? क्या बातचीत के जरिए आप कन्फेस कर लेंगे कि 9 मई को क्या हुआ था? क्या बातचीत के जरिए से आप 9 मई के वाकयात के हवाले से वीडियोस और जो तस्वीर हैं वो मंदरियाम के ऊपर ले आएंगे? क्या आप जुडिशियल इंक्वायरी करवाएंगे 26 नवंबर के वाकयात की? क्या आप 8 फरवरी 2024 को जो तहरीक इंसाफ का मैंडेट आपने छीना या चुरा लिया, क्या आप उनको वापस कर देंगे? या जो आइन के अंदर आपने तरामीम की हैं वो आप वापस कर देंगे? या मखसूस सीटें जो आपने हथिया ली हैं क्या वो आप वापस कर देंगे? तो हुकूमत अगर मुज़ाकरात की बात करती है तो सिर्फ झूठ बोलते हैं और फ्रॉड करते हैं। कभी भी किसी भी सूरत में हुकूमत
پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے سنجیدہ ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی حکومت یہ چاہے گی کہ عمران خان کو کسی قسم کا کوئی ریلیف ملے، اور نہ ہی چاہیں گے کہ عمران خان کے مقدمات ختم ہو جائیں یا اس کی واپسی ہو جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک عمران خان جیل کے اندر موجود ہے تب تک ہی یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان اگر نکل گیا تو پھر بازی الٹ ہو جائے گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید نے اپنے وکیل کے ذریعے سزا کے خلاف اپیل فائل کر دی ہے۔ ملٹری ٹرائل ان کا ہوا تھا، 14 سال قید با مشقت کی سزا ہوئی تھی، اور اب انہوں نے اپیل فائل کر دی ہے، لیکن فیض حمید کی مشکلات فی الحال ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پی آئی اے نے مانچسٹر کے بعد اسلام آباد سے لندن کے لیے 20 پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، کیونکہ میرا خیال ہے شاید 5-6 سال کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ ترجمان پی آئی اے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ اسلام آباد سے لندن کے لیے ہفتہ وار 4 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی، جدید ترین ٹرمینل 4 سے آپریٹ ہوں گی۔ ترجمان قومی ایئر لائن کا کہنا ہے کہ لندن کے لیے پی آئی اے کی پہلی پرواز 29 مارچ سے روانہ ہوگی۔ قومی ایئر لائن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کی لندن کے لیے پرواز 6 سال کے طویل وقفے کے بعد روانہ کی جا رہی ہے۔ لندن پی آئی اے کا سب سے پہلا بین الاقوامی اور انتہائی پرکشش روٹ ہے۔ ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مانچسٹر کے لیے ہفتہ وار 3 پروازیں آپریٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ بسنت کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے۔ ایک وکیل صاحب نے پٹیشن فائل کی ہے کہ ڈپٹی کمشنر لاہور نے بسنت منانے کے حوالے سے جو نوٹیفکیشن جاری کیا ہے نا، اس کے اوپر حکم امتناعی جاری کیا جائے، یا ڈپٹی کمشنر صاحب کو حکم جاری فرمایا جائے کہ انہوں نے جو نوٹیفکیشن جاری کیا ہے وہ واپس لے لیا جائے۔ یہ جو نوٹیفکیشن ڈپٹی کمشنر لاہور کی طرف سے جاری کیا گیا وہ یہ تھا کہ پنجاب میں 6، 7 اور 8 جنوری کو بسنت منائی جائے گی سرکاری طور پر، اور اپنی پٹیشن میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ پتنگ اڑانے سے پہلے بھی بہت زیادہ جانی نقصان ہو چکا ہے، بے شمار لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور اب بھی چند دن پہلے ایک لڑکی یا ایک نوجوان اس ڈور کی وجہ سے زخمی ہو گئے ہیں۔ لہٰذا پتنگ بازی کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور سرکاری طور پر جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اسے روکا جائے، اور اس کے اوپر حکم امتناعی جاری کیا جائے۔ اچھا، میں اس بات کے اوپر اتفاق کرتا ہوں، یہ بات صحیح ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً میرا خیال ہے 20-25 سال پہلے کوئی قانون سازی اس حوالے سے کی گئی تھی کہ کوئی بھی بندہ پتنگ نہیں اڑا سکتا یا پتنگ کو یا ڈور کو فروخت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس وجہ سے کافی زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور بہت سارے نوجوان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کو اس کے اوپر حکم امتناعی دینا چاہیے، اور جو 6، 7، 8 جنوری کو بسنت منانے کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے اسے واپس کرنے کا حکم بھی جاری کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ آج منگل کا دن ہے اور عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن۔ عمران خان صاحب کی تینوں بہنیں اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں، ان کے ساتھ کافی بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی موجود ہیں جو وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں، لیکن حسب معمول عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے 3 دسمبر کو ملاقات کروائی گئی تھی، اور تقریباً 27 یا 28 دن گزر گئے، کسی بھی بندے کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اور اس سے پہلے 3 نومبر کو کی ملاقات کروائی گئی تھی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلے جو ملاقات کروائی گئی عمران خان صاحب کی بہنوں کی، اس کے بعد آلموسٹ 1 مہینے کا وقفہ آ گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر عظمیٰ نیازی صاحبہ کی اپنے بھائی سے ملاقات کروائی گئی، اس کو بھی 27-28 دن گزر گئے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ اپنی بہنوں کے ساتھ ہر منگل والے دن اڈیالہ جیل کے باہر جاتی ہیں، وہاں پہ احتجاج کرتی ہیں، دھرنا دیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر پولیس اپنی کارروائی کرتی ہے، ان کی انسلٹ کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے، واٹر کینن کا استعمال کرتی ہے، یا اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں اور انہیں ڈسپرس کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں لیٹس سی آج کی کیا صورتحال بنتی ہے۔ ابھی تک تو ملاقات نہیں کروائی گئی، ملاقات کا ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ اب اگر علیمہ خان صاحبہ وہاں پہ بیٹھ گئیں، احتجاج کیا، دھرنا دیا، تو ونس اگین وہی پرانا سین ریپیٹ ہو سکتا ہے اور واٹر کینن کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اس حوالے سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ صبح سویرے پولیس کی جانب سے اڈیالہ جیل روڈ گورکھپور گاؤں سمیت تمام دکانیں اور پیٹرول پمپس بند کروا دیے گئے ہیں۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے اڈیالہ دھرنا تو ہوتا تھا مگر دکانیں، بازار اور راستہ کچھ حد تک کھلا رہتا تھا۔ تو ڈیفینیٹلی دفعہ 144 کا نفاذ پہلے بھی تھا، اس کے بعد کل اس نوٹیفیکیشن میں مزید توسیع کر دی گئی کہ یہاں پر کوئی احتجاج، کوئی دھرنا، کوئی مارچ، کسی قسم کی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، مصطفیٰ کمال صاحب کہتے ہیں الطاف حسین کے بارے میں، MQM کے یہ بانی ہیں، اور مصطفیٰ کمال الطاف حسین کو اپنا باپ سمجھتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، ان کی پارٹی کا حصہ تھے، ان کے ساتھ جپیاں اور پپیاں کرتے تھے۔ الطاف حسین جو کچھ بھی کرتا تھا، کرپشن، بددیانتی، بے ایمانی، لوٹ مار، لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنا، دہشت گردی کرنا، مطلب ہر اس کے برے دندے میں یہ مصطفیٰ کمال صاحب شامل ہوتے تھے، اور آج یہ اس کے خلاف ہو کے باتیں کرتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، لعنتیں بیچتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ بندہ ان سے یہ پوچھے کہ ٹھیک ہے، تم جو کہتے ہو اس میں شک کوئی نہیں ہے، یہ بالکل صحیح باتیں ہیں، تم اگر برا کہتے ہو، تم انہیں قاتل کہتے ہو، تم اسے دہشت گرد کہتے ہو، تو تم صحیح کہتے ہو، تمہاری گالیاں نکالنا درست ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ جب تم اس بندے کے ظلم اور ناانصافی میں اور اس کی کرپشن میں اور اس کی دہشت گردی میں اور اس کے بندے مارنے میں تم شامل تھے، تو اب تم کس منہ سے اس بندے کی مخالفت کر رہے ہو؟ جو وہ تھا تم بھی وہی ہو۔ تو اب اگر تم کہتے کوئی جی وہ بندہ صحیح نہیں ہے، تو پھر تمہیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ صحیح نہیں تھا یا نہیں ہے تو تم بھی تو صحیح نہیں تھے۔ مطلب کہ آج اتنے سال گزرنے کے بعد، آپ یہ سمجھ لیں کہ 15 16 17 سال گزرنے کے بعد اب جا کے تم اپنا منہ کھول رہے ہو، تو پہلے تم اس کے ساتھ کیوں تھے؟ اس کے سارے کالے دندوں میں تم اس کا ساتھ کیوں دیتے تھے؟ پہلے تم نے اس کو کیوں نہیں چھوڑا یا اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ پہلے تم نے اس کو گالی کیوں نہیں نکالی؟ پہلے تم نے اسے قاتل اور دہشت گرد کیوں نہیں کہا جو کہ تم اب کہہ رہے ہو؟ چلیں جی، مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ مہاجروں کا پورا قبرستان بھر گیا ہے، جیلیں بھر گئی ہیں، نوجوان لاپتہ کرا دیے، مائیں در بدر ہو گئی، پوری قوم تباہ ہو گئی، مگر اس حرامی الطاف حسین کا حرامی پن ختم نہیں ہو رہا۔ یہ بھی کہا کہ الطاف حسین شیطان ہے، یہ بھی کہا کہ الطاف حسین ایک بدکار شخص ہے، یہ بھی کہا کہ الطاف حسین کا DNA ہی خراب ہے، یہ نطفہ بے تحقیق والا ہے کہ جن کو صبح اٹھ کر وہ جوتے مار دیں تو پورا دن سیٹ رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، اس کے علاوہ سہیل خان افریدی صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے نام ایک خط لکھا ہے، خط میں کافی گلے شکوے کیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنے دورہ لاہور کے دوران نامناسب رویہ پر احتجاجی مراسلہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ارسال کر دیا۔ جس انداز میں میرے دورہ کے دوران معاملات کو ڈیل کیا گیا وہ کوتاہی نہیں بلکہ جان بوجھ کر سب کیا گیا۔ جو ہوا وہ انتظامی خامی تھی، نہ ہی حادثاتی بلکہ آئینی عہدہ اور بین الصوبائی عزت کو خراب کیا گیا۔ میں نے 40 ملین لوگوں کی نمائندگی کی حیثیت سے لاہور کا دورہ کیا، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ کسی بھی طور ایک عوامی نمائندے کا شایان شان نہ تھا۔ مارکیٹیں اور عوامی مقامات کی بندش کرتے ہوئے لاہور کے باسیوں کو تکلیف دی گئی، موٹر وے ریسٹ ایریا تک بند کر دیا گیا۔ میرے دورہ کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی اور اسے منشیات سمگلنگ تک سے جوڑا گیا، اور یہ سب پنجاب حکومت کی زیر نگرانی ہوا۔ ایسے رویے اور انداز سے میری شخصیت کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی جسے کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انتظامی طور پر ایسے حربے استعمال کیے گئے جن کا مقصد تضحیک کرنا تھا۔ ایسے طور طریقوں کے ذریعے ریاست کے یونٹس کے درمیان ہم آہنگی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں اس مراسلے کے ذریعے اس انداز اور طور طریقوں پر بھرپور احتجاج کرتے ہوئے توقع رکھتا ہوں کہ ان کا ازالہ کرتے ہوئے مستقبل میں ان سے اجتناب برتا جائے گا۔ اس خط کو باقاعدہ طور پر احتجاجی مراسلہ تصور کرتے ہوئے مستقبل میں کسی بھی قسم کی آئینی، قانونی اور بین الصوبائی کارروائی کے لیے ریکارڈ پر رکھا جائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔